अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर आलमी दुनिया की नजर है। कुछ ममालिक हैं वो बड़े गौर से देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं और वो कौन से ममालिक हैं, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। इस सारे तनाज़े के दौरान हमारी हुकूमत का जो रद्द अमल रहा, हमारे वुज़रा के जो बयानात रहे, हमारे वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर रही, उस हवाले से कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो भी आपसे शेयर करूंगा। DGI ISPR साहब ने आज आलमी मीडिया से बात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ सियासी खबरें हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया पाकिस्तान के अंदर उन्होंने तबाही फेर दी, कराची पे हमला करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पिछले व्लॉग में मैंने सारी चीजें आपसे शेयर की हैं। अब भारतीय सहाफी कुछ खुद ट्वीट्स करके जो है माजरत कर रहे हैं कि भाई गलती हो गई, हमने अपने मीडिया की बात सुन ली, उस तरह की आगे इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। कोई गौरव आरिया साहब की तस्वीर शेयर कर रहा है, कोई और चीज शेयर कर रहा है, माजरत का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये कैसी झूठी बातें होती रही। गौरव आरिया साहब ने तो कहा था आग लगा दो, सेना अंदर घुस गई है, कराची तक पहुंच गई मतलब इतनी बातें थी कि वो उनको आगे से रिबटल देना भी जो है मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। वो बरखा दत्त साहिबा ने हमारा पायलट जो है वो गिरफ्तार करवा दिया, किसी ने हमारा जहाज गिरा दिया, किसी ने हमारे आर्मी चीफ का तख्ता उलट दिया, किसी ने जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब को मुल्क से भगा दिया, किसी ने पाकिस्तान के अंदर फौजी बगावत करवा दी। मतलब इतनी खबरें थी कि बंदा हैरान रह जाता है कि जनाब ये खबरें कहां से आ रही हैं। तो अब बहुत सारे इंडियन शहरी, इंडियन सहाफी ट्वीट्स करके माजरत कर रहे हैं और शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। भाई आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ये आपका मीडिया जो है बड़े अरसे से झूठ बोल रहा है, आज भी उसी तरह उन्होंने झूठ बोले, कल भी वो उसी तरह झूठ बोलेंगे, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी कि ये कुछ लोग तो इनमें शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मेजर गौरव आरिया साहब जैसे लोग हो जाएं या दीगर भारतीय मीडिया हो जाए, उनको रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आएगी और वो आज भी इसी किस्म की बातें करेंगे। बड़ी खबर है, मियां अबाद फारूक साहब जो मिलिट्री कस्टडी में रहे, पहले उनको सजा हुई, फिर उनको सिविलियन प्रिजन में शिफ्ट कर दिया गया और अब अपनी सजा मुकम्मल करके वो रिहा हो गए। जी हाँ जी, मियां अबाद फारूक साहब रिहा हो गए। ये वही मियां अबाद फारूक हैं जिनका बेटा भी इनकी कस्टडी के दौरान फौत हो गया था। इनको हथकड़ियों में लाया गया था जनाजा पढ़ाने के लिए, बड़ा मुश्किल टाइम इन्होंने देखा, लेकिन आखिरी दफा जब ये किसी अदालत में इनको जहां पेश किया गया तो वो विजुअल्स बहुत ज्यादा वायरल हुए, जहां पे ये बड़े गुस्से का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि अभी भी मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं। तो ये मियां अबाद फारूक है, ये आप इसकी तस्वीर देखें, ये आज रिहा हुआ है। जब ये अपने घर पहुंचा, हाथ में इसने कुरान उठाया हुआ था और ये वो शख्स है जो मिलिट्री कस्टडी में रहा, फौजी अदालत से इसको सजा हुई, उसके बाद दूसरे प्रिजन में गया, इस दौरान इसका बेटा फौत हो गया और बहुत कुछ इस पे गुजरा, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो ये कह रहा है कि जी मैं जिधर खड़ा था इमरान खान के साथ, मैं आज भी उधर खड़ा हूं। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में आपने कौमी यकजहती अगर पैदा करनी है तो आपको इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उसकी कोई वजह है। इमरान खान साहब की एक फॉलोइंग है, इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, किसी को अच्छी लगे, बुरी लगे या बहुत बुरी लगे मेरी ये बात, रियलिटी तो यही है कि पाकिस्तान का वो सबसे मकबूल लीडर है। अब आप देख लें कि ये वो शख्स है जिसने सारी सख्तियां बर्दाश्त की, औलाद की फोतगी से बड़ी कोई सख्ती हो सकती है, कोई इससे बड़ा इम्तिहान हो सकता है, उससे भी वो गुजरा, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी वो वहीं पे खड़ा है जहां पे वो पहले खड़ा था। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो जब आप कौमी यकजहती पैदा करने की बात करते हैं तो फिर आपको सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और यही बात आज शाहिद खटक साहब ने कौमी असेंबली में भी कही। उन्होंने कहा जी शाहिद खटक जो जितनी मर्जी तकरीरें कर ले, आप जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, अगर आप चाहते हैं कि कौम इकट्ठी हो तो फिर जो कौम का सबसे बड़ा लीडर है आपको उससे भी बात करनी पड़ेगी, उसको रिहा करना पड़ेगा, उसको पैरोल पे रिहा करें, जो भी करें, हुकूमत उनको एंगेज करे। अली अमीन साहब ने भी एक दरखास्त दायर कर दी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोई साइन है कि शायद इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, लेकिन मेरे पास जो खबर है मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी पेशरफ्त होगी कि अचानक इमरान खान साहब को रिहा कर देगी ये हुकूमत इस सारी चीज के दौरान भी जहां पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सपोर्ट मांग रही है, सब कुछ मांग रही है, उधर एट द सेम टाइम वो उनकी मुलाकातें भी नहीं करवा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली आई है। अच्छा, इसके अलावा जो हुकूमती वुज़रा का एटीट्यूड है उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर है कि आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और बाकायदा खत लिख के कहा कि ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है
اس میں ہم نے اختلافی فیصلہ دیا ہے، میں نے اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے، اور وہ فیصلہ دیا گیا ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو، اور بار بار ان سے پوچھا جا رہا ہے لیکن وہ فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ نہیں کر رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، یہ میں کسی درجہ اول کے مجسٹریٹ کی بات نہیں کر رہا، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جج کی بات کر رہا ہوں، جو جج اس وقت آئینی بینچ کا حصہ تھا۔ یہ سامنے آپ دیکھیں خط میں، ذرا پہلی کچھ لائنیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ سنک ان ہو سکے کہ یہ معاملہ ہو رہا کیا ہے اور کس طرح چیزوں کو چلایا جا رہا ہے۔ وہ لکھتی ہیں ٹو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے لکھا ان کو نیچے، وہ لکھتی ہیں ڈیئر سر، I write to bring to your attention the fact that Mr. Justice Aqil Ahmed Abbasi and I released our order in CRP number 312 of 2024 ETC, being the review petition in the reserved seats case yesterday at 3:11 p.m., after which the IT department was required to upload the order. However, despite being repeatedly, let me repeat this, she writes, however, despite being repeatedly told to upload the order, they did not upload it. Yesterday and this morning, when I again told them to upload the order, I was informed that they are unable to do so. This lack of compliance by the IT department is unacceptable. مطلب حکومت کے خلاف یہ فیصلہ ہے نا، مخصوص نشستوں والے اس فیصلے کے اندر جو اختلافی فیصلہ لکھا ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے، انہوں نے کافی بڑا پوسٹ مارٹم کیا اپنے فیصلے میں، اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ وہ اپلوڈ نہیں کر رہا۔ موزز جسٹس صاحبہ کو ملک کے چیف جسٹس کو خط لکھنا پڑ رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اب میں اس کی اور کیا آپ کو ڈیٹیل سناؤں، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جناب چیزیں کس طرح چل رہی ہیں اور کس طرح چیزوں کو چلایا جا رہا ہے۔ اچھا، اپنے جو ان کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر انہوں نے کافی زیادہ کرٹیسزم بھی کیا ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر بھی اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی بن کر سیاسی مفاد ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے اس سارے معاملے میں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے پر جزوی عمل درآمد کر کے آئینی ذمہ داری کی خلاف ورزی کی۔ فیصلے پر عمل درآمد الیکشن کی صوابدید نہیں، آئینی تقاضا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن نے اس پہ عمل درآمد ہی نہیں کیا، اور اب ریویو پٹیشن بھی ہو رہی ہے؟ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جج صاحبان کہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں، یہ آئینی تقاضا ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ یہ اس میں تو اور کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اینی وے، یہ جناب ان کا بڑا تفصیلی فیصلہ ہے، اس کی جو اور ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس وقت کچھ اور امپورٹنٹ سٹوریز ہیں، پہلے میری کوشش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں اس کے اوپر دنیا کی نظر بھی ہے، اس پہ بھی میں آتا ہوں۔ لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پھر بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں غالباً ان کے ساتھ بھی کوئی میڈیا بریفنگ وغیرہ بھی ہوئی، جس میں انہوں نے بتایا کہ حملے کے وقت بھارت کے 60 طیارے پرواز میں تھے جنہیں انگیج کیا گیا۔ اگر آپ اس خبر کی تفصیل دیکھیں جو ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اس میں لکھا ہے کہ قبل ازیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے جوابی طور پر صرف ایل او سی کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا اور ڈرونز اور راکٹ حملے نہیں کیے جا رہے، جبکہ بھارت سیولینز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو بھارت کی طرف سے جو کلیم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بھارت نے یہ کلیم کیا ہے کہ جی پاکستان نے بہت سارے حملے کیے ہیں بھارت کے اندر، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے پاکستان نے گزشتہ رات 300 سے 400 ڈرونز کے ذریعے در اندازی کی کوشش کی، جن میں ترک ساختہ ڈرون بھی شامل تھا۔ انڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم صرف ایل او سی کے اوپر انگیج کر رہے ہیں، انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر ہم نے کچھ نہیں کیا، کوئی خلاف ورزی نہیں کی، آلدو کہ ادھر سے جو بار بار خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے پاکستانی سیولینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اچھا، اب بھارت کا جو طیارہ ہے رافیل، وہ آپ کو پتا ہے گر چکا ہے، مختلف جگہوں پہ یہ چیز رپورٹ ہو چکی ہے، سی این این کہہ رہا ہے، بی بی سی کہہ رہا ہے، ٹی آر ٹی کہہ رہا ہے، بہت سارے دیگر اینالسٹ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن بھارت نہیں مان رہا فار سم ریزن۔ ایکسپریس نیوز کی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہ رافیل طیاروں کے بھارتی پائلٹس نے کیسے جان بچائی۔ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب ایک کمپنی ہے برطانیہ کی
جو ان طیاروں کی بناتی ہے، سیٹ بناتی ہے، اور بیسکلی جو ایجیکٹ کا میکنزم ہے، مثال کے طور پہ یہ میری جو سیٹ ہے یہ پائلٹ کی سیٹ ہے، اور ابھی پائلٹ کو پتہ چلتا ہے کہ جی میرا طیارہ گرنے والا ہے، اس کو کوئی بم لگ گیا ہے، گولی لگ گئی ہے، تو اس کے اندر ایک میکنزم ہے، میں بٹن دباؤں گا، یہ سیٹ باہر ایجیکٹ کر جائے گی اور میں پیراشوٹ کے ذریعے زمین پہ آ جاؤں گا۔ یہ جو سیٹ بناتی ہے، جو میکنزم ہے، یہ برطانیہ کی ایک کمپنی ہے، اور جب بھی کوئی پائلٹ ایجیکٹ کرتا ہے آٹومیٹکلی ڈیٹا ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس کو اپنے ویب سائٹ کے اوپر کسی جگہ پہ شیئر بھی کرتے ہیں کہ اب تک جب سے ہم نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سسٹم بنایا ہے، کتنے پائلٹس کی جان بچ چکی ہے، تو وہ اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی 7,000 اتنے ہو گئے جب بھی کوئی اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے۔ لیٹلی انہوں نے 4 اس میں نمبرز ایڈ کیے ہیں، ان میں سے ایک کوئی امریکہ کا طیارہ ہے جو ویل نون ہے، جو باقی 3 نمبرز ہیں جو انہوں نے ایڈ کیے ہیں اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھارت کے 3 رافائل طیارے ہیں جن کے اندر یہ سسٹم لگتا ہے۔ ہر طیارے کے اندر تو یہ سسٹم نہیں لگتا، کچھ کمپنیاں ہیں جو ان سے وہ سسٹم لیتی ہیں، وہ لگاتی ہیں ان طیاروں کے اندر، اور ان میں رافیل بھی شامل ہیں۔ تو اس وجہ سے عالمی سطح پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ 4 نمبروں کا اضافہ ہوا ہے، اس میں ایک امریکن کوئی طیارہ ہے جس کا کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور باقی یہ 3 بھارت کے رافیل طیارے ہیں۔ لیکن بھارت اس کے اوپر آپ کو پتا ہے ابھی تک اس نے کوئی کھل کے بات نہیں کی، بہت سارے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں، بار بار جواب بھی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ جواب اس طرح دے نہیں رہا۔ اب پاکستان کے اندر بھارت در اندازی بھی کر رہا ہے، ٹوٹل نمبر آف ڈرونز جو ابھی تک پاکستان نے مارے ہیں ان کی تعداد، ان کی تعداد 77 تک پہنچ چکی ہے۔ جو پاکستان کے اندر ڈرونز آئے جن کے اوپر پاکستان نے اٹیک کیا، جن کو مارا، کچھ خود آ کے گرے، جو کچھ بھی ہوتا رہا، 77 ٹوٹل ڈرونز ہیں جو اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ گرا چکا ہے۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے جو بھارت کی جانب سے یہاں پہ یہ ڈرونز وغیرہ بھیجے گئے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں، دنیا کی نظریں بھی اس کے اوپر ہیں، ہماری نظریں ہماری حکومت کے اوپر ہیں۔ اب تک جو حکومت کے بیانات آئے جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، میں خواجہ آصف صاحب کو دیکھ رہا تھا، کل بھی وہ پاکستان کے ایک نجی ٹی وی چینل پہ تھے، وہ انٹرویو دیتے ہوئے لٹرلی ایسے کر رہے تھے، لٹرلی، مطلب آپ کا ملک اس حالت میں ہے اور آپ وزیر دفاع ہیں، آپ کو کوئی باڈی لینگویج ہوتی ہے، کوئی میسج بھیجنا ہوتا ہے۔ CNN پہ آپ جا کے کہتے ہیں سارے ثبوت سوشل میڈیا پہ ہیں، بھائی سوشل میڈیا نے تو نہیں ثبوت دینے نا، آپ کے پاس ٹیکنیکل ڈیٹا ہوگا، آپ وہ دنیا کو دکھائیں، آپ وہ شیئر کریں، آپ وزیر دفاع ہیں۔ تو ان کی باڈی لینگویج بہت ہی ابزمل ہے، اور وہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، اور اس دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے باہر آ کے بھی جس طریقے سے وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، اس میں وہ انرجی نظر نہیں آ رہی۔ آپ جا کے دیکھ لیں، انہوں نے جتنے بھی ٹی وی انٹرویوز دیے ہیں اس میں آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں۔ کل جو پاکستانی چینل پہ ایک پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی باڈی لینگویج کیا ہے، وہ کلپس وغیرہ بھی آپ کو بہت سارے چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو دیگر معزز شخصیات ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب نے آ کے باہر کہا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، آرمی چیف کو بھی بتا دیا ہے، اور سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ اگر بھارت اب اور کچھ نہیں کرے گا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے۔ یہ تو آپ ایک طرح سے اپر ہینڈ دے رہے ہیں نا بھارت کو، کہ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ آپ کا تو کام تھا کہ جو ہی ایسا کوئی واقعہ ہوتا، حکومت یہ فیصلہ کرتی کہ جناب اگلے 3 دن تک ہمارے اتنے % طیارے جو ہیں وہ فضا میں رہیں گے، فوجیں ہم موو کر رہے ہیں، ہم بارڈر کے پاس جا رہے ہیں، آپ کچھ نہ کرتے، لیکن اگلے 7 دن بھارت نے ہلنا نہیں تھا۔ وہ اسی ڈر میں اور خوف میں بیٹھے رہتے کہ پتہ نہیں یہ کوئی بہت بڑا اٹیک کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، تو وہ آگے سے اٹیک کرنے کے بجائے وہ اسی کی تیاری میں بیٹھے رہتے کہ کب یہ اٹیک کریں گے، کس طرح کا اٹیک ہوگا۔ تو آپ نے ایک طرح سے آگے سے پوسچرنگ کرنی تھی، وہ آپ نے کی نہیں، آپ باہر آ کے کہہ رہے ہیں جی ہم تو آپ پہ حملہ ہی نہیں کریں گے۔ پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر کہا کہ ہم چاہتے تو یہ 14 جہاز بھی گرا سکتے تھے، اس سے زیادہ بھی ہم گرا سکتے تھے چاہتے تو۔ بھائی آپ نے کیوں نہیں گرائے؟ وہ اس کا کیا لاجک ہے؟ اگر وہ آپ پہ حملہ کرنے آئے تھے آپ ان کے سارے جہاز گرا دیتے، بلکہ آپ تو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہتے کہ ان کے ہم نے 14 گرائے ہیں اور ہم ان کے 400 اور گرائیں گے، اور آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ اگر ایک چیز بھی ان کی اندر آئی تو اسی وقت میں نے آرڈر دے دیا، میرے طیارے فضا میں، میرے میزائل لاک ہیں، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ میں دیکھتا کہ کس طرح بھارت ایک بھی ڈرون بھیجتا۔ آپ نے سائیکولوجیکل ان کو اپر ہینڈ دے دیا، اس طرح کے بیانات دے کے جی ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی آپ کچھ نہ کریں لیکن کم از کم الفاظ میں تو بات کریں نا۔ ابھی جا کے یار آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ ٹک ٹاک کھولیں، عمران خان اور مودی دیکھیں، وہ ایک ایک بات جو عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ یہ دوبارہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، ویسا ہی ہو رہا ہے۔
وہ کم از کم کھل کے چیلنج تو کرتے تھے. مودی بھی جو ہے وہ سارا دن جناب اسی ڈر میں رہتا تھا کہ پتہ نہیں عمران خان کیا بیان دے دے گا. یہ نہ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، نہ اس طریقے سے بات ہو رہی ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی حملہ کر دیں، لیکن اس طرح کے موقع کے اوپر جو آدھے سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے، بلکہ 80% لڑائی تو کانفیڈنس کی ہوتی ہے. کسی بھی موقع پہ کہیں پہ بھی لڑائی ہو جائے 80% جو ہے وہ فیصلہ تو آپ کے کانفیڈنس سے ہوتا ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 14 گرا سکتے تھے، ہم نے نہیں گرائے. کیوں نہیں گرائے؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بچ گئے ہیں، ہم نے 5 گرائے ہیں، میرا حکم تھا کہ ان کے سارے گراؤ. یہ بچ گئے ہیں اور وہ ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم اور بھی گراتے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مساجد آ کے وہ شہید کر کے چلے جائیں. آپ ہمیں تصویریں دکھا رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ چیز بھی شہید کر دی، انہوں نے یہ بلڈنگ تباہ کر دی، اتنے ہمارے پاکستانی شہری شہید کر دیے، اور وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اتنے طیارے گرا سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. یہ کون سی وار اسٹریٹجی ہے؟ یہ کون سی سیاسی اسٹریٹجی ہے جو حکومت لے کے چل رہی ہے؟ آپ کو تو کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ جی ہمارے جوانوں نے اتنے گرائے اور میں نے ان کو حکم دیا جو باقی بچ گئے ان کو بھی گراؤں. تو جب اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو جہاں پہ ملٹریلی ہمارا رسپانس بڑا اچھا ہے، ہم نے ان کا رافیل گرایا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پوری دنیا کی اس کے اوپر نظر ہے. میں آگے آتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے. لیکن جو ہم سیاسی بیانات دے رہے ہیں، اور یار ٹک ٹاک کھولو اور عمران خان کے پرانے بیانات نوٹ کرو، ان کی کاپی کرو، ان کو صبح سے شام تک 4 دفعہ پڑھو. شاید اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ اس کی آدھی بات جو ہے یہ حکومت والے کر لیں. دوست آپ کھولیں تو صحیح ٹک ٹاک، اس میں دیکھیں جو عمران خان کے بیانات تھے وہ کیا بات کر رہے تھے جب وہ سارا معاملہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہوا تھا. اور مودی کو وہ کہتے تھے کہ مودی تم اپنے آپ کو چوکیدار کہتے ہو، اور وہ ایک ایک بیان آپ کو سارا وہاں پہ ملے گا. وہ بیان میرے خیال میں اور کچھ نہیں، اپنی طرف سے اگر یہ مودی صاحب کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو وہی عمران خان کے بیانات کی کاپی کر لیں اور اس میں سے 20% باتیں کر دیں. تو اس وقت تو ہم اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو ہم اپنی کمزوری دکھا رہے ہیں. جہاں پہ پاکستان کے شہری ہو جائیں، پاکستان کی افواج ہو جائے، وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اپنے سے بڑے دشمن کو جو ہے پھینٹی بھی لگا رہے ہیں. لیکن یہ لوگ سیاسی بیانات آپ ان کے دیکھیں. اب لاہور کے قریب جو ڈرونز آئے ہوئے تھے وہ پاکستانی شہری جو ہیں وہ رینجرز کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈرونز کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں. یہاں تو ہر گھر کے دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ AK-47 نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے آٹومیٹک اسلحہ ہے. یہاں پورے پنجاب میں آپ جو مرضی کہتے ہیں، پنجاب کے دیہات میں ہر گھر میں آپ کو اسلحہ نظر آئے گا. جدھر بھارت جو ہے، جدھر بھارت کے ڈرونز پھر رہے ہیں. تو قوم تو تیار ہے، قوم تو کہتی ہے کہ جناب اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم اپنی افواج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور اگر کوئی آتا ہے تو ہم آگے سے رسپونڈ بھی کریں گے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کہہ دیا ہم کچھ نہیں کریں گے، 14 مار سکتے تھے، ہم جو ہے کم ماریں گے. بھائی کیوں؟ وہ ان کا کوئی احسان ہے ہم پہ؟ وہ ادھر آ کے ہم پہ حملے کریں، ہمارے شہریوں کو مارے، اور ہم کہیں جی ہم نے بڑی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، دنیا بڑی اس کی جو تعریف کرے گی. نہیں جی، دنیا اس کی تعریف شریف کوئی نہیں کرے گی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت یہاں پہ ہو رہا کیا، اور اس وقت آپ نے جو پوسچرنگ کرنی ہے، جو باتیں کرنی ہے، وہ بڑی نپی تلی باتیں کرنی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی بھی بات کر دیں، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کوئی بھی بات کر دیں. اس وقت تمام تر نظریں آپ کے اوپر ہیں. کوئی چاہے وزیر دفاع ہو، چاہے وزیر داخلہ ہو، وزیر خارجہ ہو، یا معزز وزیر اعظم صاحب ہوں، آپ کا ایک ایک لفظ، آپ کا ایک ایک جملہ اس وقت میٹر کرتا ہے. اچھا، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو کانفلکٹ ہو رہا ہے، دنیا کی اس کے اوپر نظر ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ جناب یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کیسے پرفارم کر رہا ہے. اس لیے کہ اس میں اس وقت ویسٹرن ایک طرف اکوپمنٹ ہے، دوسری جانب چائنیز اکوپمنٹ ہے، اور یہ ایک نئی چیز ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ چائنیز اکوپمنٹ کیسے جو ہے وہ کام کرے گا، کیسے پرفارم کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جو شیئر ہو رہی ہیں. جو اسرائیل کا اخبار ہے جیروسلم پوسٹ، اس میں خبر آئی ہے کہ انڈین فورسز نے اس دہشت گرد کو بھی مار دیا ہے جو ایک یہودی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں ملوث تھا. یہ باقاعدہ جیروسلم پوسٹ نے یہ خبر چھاپی ہے، اور اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ اسرائیلی ڈرون، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس وقت پاکستان کی افواج، ایئر فورس، پاکستان کی نیوی، وہ 2 فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں، کہ یعنی 2 ملکوں کے خلاف کھل کے، 2 ملک تو کھل کے اس وقت ان کے سامنے، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اس میں بھارت بھی شامل ہے، اور ہر چیز کے اندر وہ ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، اسٹریٹجی بھی اکٹھی بنا رہے ہیں. تو پاکستان کا تو مقابلہ ان دونوں ممالک کے ساتھ ہے، اور اس میں اب یہ والا کنیکشن بھی آپ اس سے خود ہی جوڑ سکتے ہیں. اب اسرائیلی اخبار ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یروشلم پوسٹ، اس میں یہ ایک آرٹیکل چھپا ہے،
اور اس آرٹیکل کو اگر آپ دیکھیں، یہ آج ہی آرٹیکل چھپا ہے، یہ پورا میں نے آرٹیکل پڑھا، یہ بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. انڈیا پاکستان کلیشز آر ٹیسٹ فار گلوبل ملٹری ٹیکنالوجی پاورز، یہ کہہ رہے ہیں جناب تجزیہ کار، انہوں نے یہ اس کے اندر لکھا ہے. اس کے اندر میں کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو تھوڑے سے پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کا جو ہے وہ تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ the clashes have given observers a chance to look at how Western and Chinese military systems measure up on the modern battlefield. Countries such as Australia, India, others are rushing to arm themselves to keep up with China. Pakistan is an interesting case. پاکستان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، بیکاز ہسٹوریکلی اٹ ایکوائرڈ ویسٹرن آرمز، کہ ہسٹوریکلی پاکستان نے جو ہے وہ پہلے پاکستان کے پاس زیادہ تر جو اسلحہ تھا وہ مغربی ساخت کا تھا، امریکہ سے لیتے تھے، مغرب سے لیتے تھے. ہاؤ ایور ان ریسنٹ ڈیکیڈز اٹ ہیز شفٹڈ مور ٹورڈز چائنا، کہ حالیہ برسوں میں یہ چائنا کی طرف پاکستان نے اپنا جسے آپ کہہ سکتے ہیں رخ بدلا ہے. اب پاکستان وہاں سے زیادہ اسلحہ لے رہا ہے. پاکستان ہیز آلویز میڈ، جو چائنا کے ساتھ جو ان کے ریلیشنز ہیں ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں. چائنا از مچ مور پاورفل کنٹری. اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ انڈیا واز پارٹ آف آگے نان الائنمنٹ موومنٹ کا ذکر ہے، اور ہسٹوریکلی وہ رشیا کے قریب تھا، لیکن ابھی وہ مغرب کے زیادہ قریب ہو رہا ہے اور مغرب سے وہ اسلحہ زیادہ خرید رہے ہیں. لیکن پاکستان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ چائنیز اسلحہ ہے. تو اس وقت پوری دنیا کے جو ملٹری تجزیہ کار ہیں، انالسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن اسلحہ کیسا چل رہا ہے اور چائنیز ٹیکنالوجی جو پاکستان استعمال کر رہا ہے کچھ چیزوں کے اندر وہ کیسی چل رہی ہے. اس میں کچھ پاکستان کے میزائل وغیرہ بھی ہیں. اب یہ رافیل کو جو گرا دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اس میں ایک چائنیز میزائل کا نام بھی آ رہا ہے. تو یہ اس سے ایک طرح سے کھلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت مغرب کے اندر، اور اس پہ اسرائیل کے اندر بھی لکھا جا رہا ہے، دنیا کی دیگر جگہوں پہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جس طرح یہ چیزیں پین آؤٹ ہو رہی ہیں، اس سے تو پتا چلے گا کہ چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی آگے ہے، اور اس سے چائنا کو ایک طرح سے کانفیڈنس ملے گا، اور عین ممکن ہے کہ پھر وہ ملٹریلی بھی ٹیک آن کرے دیگر قوتوں کو. چائنا اپنا اسلحہ تو اس میں ٹیسٹ نہیں کرتا نا. امریکہ نے تو جب بھی اسلحہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے مغرب نے، کبھی وہ افغانستان پہ آ کے ڈیزی کٹر پھینک دیتے ہیں، کبھی وہ بنکر بسٹر پھینکتے ہیں، کبھی وہ عراق میں آ کے اسلحہ ٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی وہ ہوتھیوں کے اوپر میزائل مار دیتے ہیں، کبھی وہ یمن میں اور کسی جگہ پہ کارروائی کر دیتے ہیں، کبھی وہ سیریا میں کوئی میزائل چلا دیتے ہیں، کبھی وہ لیبیا پہ حملہ کر دیتے ہیں. یہ لوگ تو سارے اپنے اسلحے ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. چائنا تو کوئی جنگ نہیں کرتا. چائنا کا اگر کوئی ٹیسٹ ہوا ہے ریئل معنوں میں تو وہ تو ابھی یہ پاکستان نے جو اڑائے اس کے طیارے، اور پاکستان اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو چائنیز اکوپمنٹ ہے اس کو پاکستان نے استعمال کیا اور رافیل کو گرایا ہے اور انڈیا کو ایک بلڈی نوز دیا ہے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، رافیل کوئی کم ٹیکنالوجی والا طیارہ نہیں ہے، وہ بہت سپیریئر طیارہ ہے. یہ رافیل اگر آپ پاکستانی پائلٹس کو دیتے تو آپ دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے. اس میں جو ایک آپ کی ٹریننگ ہے، جو آپ کا مورال ہے، جو آپ کی بیٹل پلاننگ ہے، جو عام جوان لڑتا ہے اور جنرل تک جو بندہ اس کی پلاننگ کرتا ہے کہ کیسے ہم نے یہ بیٹل کرنی ہے، ایئر فورس کے اندر ایئر مارشلز تک جو اوپر پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، نیچے آپ کے پائلٹس جو ہیں اس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. ہر چیز میٹر کرتی ہے. جو وہ ایک پائلٹ ہے اس کی اپنی قابلیت جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. صرف طیارہ نہیں ہوتا، اس کا جذبہ، اس کی ٹریننگ، اس کے سینئر افسران جس طریقے سے انہوں نے اس کو ٹرین کیا ہے، جو اس نے ہدایات دی ہیں، تو وہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. تو یہاں پہ یہ ایک چیز ہے کہ دنیا بھر دیکھ رہی ہے اور وہ چائنیز اسلحے کو بھی دیکھ رہی ہے اور اس کلیش کے اوپر ان کی بڑی سخت نظر ہے. لیکن ان کو پاکستانی جو ایئر فورس ہے، پاکستانی جو افواج ہیں، ان کی جو ٹریننگ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس بھی تو بڑی سپیریئر ٹیکنالوجی تھی اور وہ کیوں مات کھائی. اور انڈیا کے اندر جو ادھر ٹریننگ ہو رہی ہے اور جدھر اڑتے پھرتے آگے پیچھے ان کے اکثر وہ جہاز گرتے رہتے ہیں. کچھ جہازوں کو تو فلائنگ کافنز بھی وہاں پہ کہا جاتا ہے. تو وہ بھی ایک ایشو ہے. اور انڈیا کے اندر یہ کافی اس طرح کے مسائل ہیں، خاص طور پہ ان کی فوج کے اندر وہ اپنی رائفل کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اینسس سم تھنگ رائفل. وہ بتایا جا رہا ہے کہ 80s سے وہ اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہے. تو بہت سارے پروجیکٹ ان کے ہالٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں بکرنگ بہت ہوتی ہے، چپ چپ چپ، کھچ پچ پچ. اور ایک دفعہ تو اکانومسٹ نے باقاعدہ یہ خبر چھاپی تھی اور جس کو بعد میں ایک اور نشریاتی ادارے کے لیے ٹرانسلیٹ کر کے میں نے اس کو خود لکھا تھا اس خبر کو. اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ بہت ساری چیزوں کے اندر یہ بڑی کھچ مارتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ ایک سب مرین لے رہے ہیں اور وہ $1 ملین کا، میں مثال دے رہا ہوں، ہو گیا سودا ساری چیزیں،
تو جب سودا ہو جائے گا 2 مہینے بعد کہیں گے کہ جناب اس کے اندر جو ہے نا وہ فلانا ایکسٹرا شیشہ بھی لگا دیں، فلانی یہ چیز بھی لگا دیں. وہ نہیں جس طرح ڈسکاؤنٹ مانگنے والی وہ ٹپیکل جو ہے وہ گھٹیا حرکت. پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ بار بار جا کے کہیں گے نہیں یہ اور کر دو یہ کر دو. بھائی ہاں کچھ ٹائم پہ آپ کرتے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں آپ ایسی چول نہیں مارتے. تو یہ اس طرح کی بھی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہالٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جہاں پہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر دنیا کی نظر ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس سے چائنا بھی اندازہ لگائے گا کہ کیا اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ویسٹرن دنیا کے آگے چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. پر اس کے ساتھ ساتھ میرا جو اس پہ ٹیک ہے میری اس میں ٹیک ہے کہ یہ ٹیکنالوجی والی بات ٹھیک ہے آپ اس پہ نظر رکھیں کہ ٹیکنالوجیز دونوں کیسے کام کر رہی ہیں. لیکن جو بڑا ایک فیکٹر ہے وہ پاکستان کے جوان ہیں، پاکستان کی افواج ہیں، پاکستان کے پائلٹس ہیں، پاکستان کی نیوی ہے، جو دیگر ہمارے لوگ ہیں وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. اس کو بھی آپ جو ہے اس میں مائنس نہیں کر سکتے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.